सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। रहीम यार खान के उस 2 साला मासूम बच्चे की अपने ही बाप के हाथों फांसी महज 24 घंटों के अंदर ही रंग ले आई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गरीबों से हमदर्दी जतलाते हुए जो कहा, उसने अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए। वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि गरीब भूखे हों तो मुझे तकलीफ़ होती है। अब न जाने ये सब कुछ सुनकर उस भूखे गरीब मासूम बच्चे के उस बाप को जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे को फांसी दी, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान गरीबों के लिए तफक्कुर का इज़हार करते हुए फरमाते हैं कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन हुआ तो गरीब को कैसे संभालेंगे। गरीब चीख पड़े हैं, वो कह रहे हैं हुजूर अल्लाह का वास्ता आप हमारी रहने दीजिए, हम अल्लाह के आसरे पर ही खुश हैं, अल्लाह मियाँ है ना हमारे लिए। माजरत, ये कोरोना कतई नहीं है, ये बता दूं मैं सिंध वालों को पहले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि अब हमें लोगों के लिए दुकानें खोलनी पड़ेंगी। सर, पहले ये खौफ का कारोबार जो इस वक्त चल रहा है पूरे मुल्क खुसूसन सूबे सिंध में, अगर आप इसे बंद करवा दें तो यकीन जानिए हमारी नस्लें आपकी जो है वो एहसानमंद होंगी। खान साहब के देरीना साथी, हमारे हीरो खान साहब के भी हीरो जावेद मियाँदाद साहब ने आज क्या दूर की कौड़ी लाएं मौसूफ टेलीथॉन ज़ाफ़रान ज़ार बना डाली। उन्होंने फरमाया कि हमारी किस्मत में महज मांगना ही रह गया है। मेरा नहीं ख्याल कि जावेद मियाँदाद साहब को ये ज़र्रा बराबर भी गुमान होगा कि उन्होंने क्या कहा है और किस वक्त पे कहा है, लेकिन यकीन मानिए मज़ा आ गया। मियाँदाद साहब कहने लगे कि लूटने खाने वाले तो निकल गए, लोग मर रहे हैं। हुजूर, लोग पैदा ही पाकिस्तान और इंडिया जैसे बांग्लादेश जैसे ममालिक में इसलिए होते हैं कि वो मरें, वो सियासतदानों के सियासी पार्टियों के काम आए। आप अभी सियासत में नहीं आए, आपको क्या पता बारात कहाँ जा रही है, ज़रा तवक्कुफ़ कीजिए। दूसरी जानिब, बल्कि अपनी स्टोरी से मैं सोच रहा हूँ इधर उधर कूद जाऊँ। 2 खबरें हैं, ऐसी खबरें हैं कि ख्याल है कि गरीब जो हैं वो चौंक जाएगा, हड़बड़ा जाएगा, तिलमिला जाएगा। वो वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, जिनकी कॉम्पिटेंस के कौन मोतरफ नहीं, मैं भी हूँ, आप भी होंगे यकीनन, जिन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जो भाग दौड़ की, उस पर WHO ने भी तारीफ़ की, हमने भी अपने प्रोग्रामों में तारीफ़ की। लेकिन अब ये अचानक एक ऐसी खबर हाथ आ गई है कि अब अगर इसको आपकी खिदमत में पेश नहीं किया तो मज़ा तो नहीं आएगा। कोरोना से लड़ने वाले वज़ीर आला की रहाइशगाह वज़ीर आला हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए महज 1.5 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये बताते हुए ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत-ए-हाल में वज़ीर आला सिंध की जानिब से यूसीज़ के माना अखराजात में 2-2 लाख रुपए की कटौती ये कहकर कर दी गई थी कि हम इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, जबकि दीगर महकमों के तरक्याती फंड्स भी बंद कर दिए गए। उस एक सूरत-ए-हाल में 1.5 करोड़ रुपए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने जो कुछ गरीबों से अपनी मोहब्बत का इल्तिफ़ात का इज़हार किया था, उस पर क्वेश्चन मार्क या बल्कि फुल स्टॉप लगाते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा, मेरा ख्याल है ताज़ियाना है। लाहौर हाई कोर्ट एहसास प्रोग्राम पर बरहम, अवाम को भिखारी बना दिया गया। गुड गवर्नेंस कहाँ है, कतारों में लगाकर लोगों को भिखारी बना दिया गया है। सरबराह शहरियों को लाइनों में लगवाकर तस्वीर बनवाती हैं। जब तक आटे के थैले के साथ तस्वीर न बने, गरीब की मदद नहीं हो सकती। खान साहब, जवाब आपको देना है। मैं अपनी अगली स्टोरी पर आता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर तंज के तीर बरसाते फरमाया कि मुल्क टेलीथॉन से नहीं चलते, हिकमत अमली दरकार हुआ करती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खान साहब की हिकमत अमली आटा चीनी डाकों में झलकती है। हुजूर वाला, शायद आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन ऐसे ही कई डाके भाई साहब के दौरे हुकूमत में भी डाले गए थे। अगर उस वक्त आपने उन लोगों को करार वाकई सज़ा दी होती तो मेरा ख्याल है कि आज ये नौबत ना आती।
ساتھ ہی ساتھ میر شکیل کی رہائی کے لیے بھی انہوں نے اپنا کلیجہ چھیل کر خود ہی چھلنی کر لیا. انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ پابند سلاسل ہے. اب یہ سمجھانے میں وہ قطعی ناکام رہے ہیں کہ میڈیا کا میر شکیل سے کیا تعلق, ایک سیٹھ کا میڈیا سے کیا تعلق, جو آن ایئر مختلف چینلز کے کیمروں کے سامنے یہ کہہ چکا ہے کہ میں جرنلسٹ نہیں ہوں, میرا تو صرف ایک میڈیا ہاؤس ہے. اسی قسم کی کوئی بات تھی. شہباز شریف صاحب نے نیب میں پیش ہونے سے ایک مرتبہ پھر معذرت کر لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کینسر کا مریض اور قوت مدافعت میں کمی کا شکار ہوں, بات درست ہے. نیب نے تاہم 4 مئی کو ایک بار پھر انہیں ذاتی طور پر ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے درخواست کی ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جو بھی سوالن جواباً کرنا ہے وہ کر لیا جائے. اب پتہ نہیں یہ بات قبول ہے نیب کو یا نہیں. دوسری جانب ڈاکٹر نفیسہ شاہ کو بھی الہام نازل ہونے لگے معاذ اللہ. انہوں نے فرمایا کہ ہم ہر لمحے خطرے میں جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں سندھ والوں کو کیسے پتہ چل گیا. کل وزیر خارجہ نے بھی, جن کا قطعی یہ کام نہیں ہے کہ قوم کو کورونا سے الجھائیں یا ڈرائیں, انہوں نے بھی کل کہا کہ مئی یا جون میں کورونا عروج پر ہوگا. اللہ معاف کرے معاذ اللہ, توبہ استغفار. اپنا کام نہیں ہو رہا, وہ کیوں نہیں ہو رہا وہ میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. سٹوریز میرے پاس موجود ہیں ایک آدھ دن میں. نفیسہ شاہ نے وزیراعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کا بیانیہ لاک ڈاؤن کو غیر مؤثر کر رہا ہے. انہوں نے ڈاکٹرز کی انتباہی پریس کانفرنس کی بھی حوالہ دیا. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کیا واقعی پاکستان جیسے ملک میں ہر چیز پر شبہ ہوتا ہے, یہ ڈاکٹرز اتنے ویلے اتنے فارغ ہیں, یہ فی سبیل اللہ نکل کر کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ اتنا قوم کا درد رکھتے ہیں, جب تک سامنے والے کی جیب میں کھیسے میں, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, فیس نہ ہو منہ نہیں لگاتے. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں. یہاں ایسے لوگ بھی, ادیب رضوی صاحب, اور کہاں جائیں گے ہم, مطلب میرے خیال ہے فل سٹاپ لگا دیا میں نے. ایسے مسیحا بھی الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, موجود ہے. لیکن پھر بھی فیس کے بغیر جو مریضوں کو لفٹ نہیں کراتا, جو نخرے جب تک نہ اٹھوا لے اس وقت تک او ٹی میں نہیں پہنچتا, مطلب بہت سارے معاملات ہیں. وہ اپنی ذاتی گاڑی میں فیول جلا کر کے پریس کلب جا رہا ہے, کبھی کراچی میں کبھی لاہور میں, دوڑ رہا ہے ملک کے لیے, اندھی لگی ہے, بیوقوف سمجھا ہوا ہے. گڈ. ڈاکٹر عبدالباری صاحب یہیں کراچی میں جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں, یہیں پہ تھوڑی دور ان کی سلطنت واقع ہے. انہوں نے بھی یہ بتایا تھا, کیوں بتایا تھا نہیں سمجھ پایا میں. انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ اگر مساجد کھول دی گئیں تو کورونا پھیل جائے گا. تاہم میں ان سے یہ پوچھنے کا خواہاں ہوں کہ صرف مساجد میں ہی کورونا کا گھر ہے؟ وہ جو سپر مارٹ اور فلانا ڈھمکانا, وہ جو بڑی بڑی دکانیں ڈچک وہاں چل رہی ہے, وہاں کچھ نہیں ہوتا؟ یہ شارع فیصل پہ گاڑیاں چلانا اب اس وقت بھی مشکل ہونے لگا ہے. آج آتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوئی. کھوئے سے کھویا چل رہا ہے, وہاں کورونا کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا, مساجد میں ہی کاٹ لے گا. اور یہ بات بھی آپ نے فی سبیل اللہ کہی ہوگی, اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں. آگے بڑھتے ہیں. شہباز گل صاحب نے جو میں نے کہا وہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ڈاکٹرز کو سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے. فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صوبائی حکومت سے فائدہ لے رہے ہیں, واللہ عالم. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لاک ڈاؤن سے معیشت تباہ کرنے کی خواہاں ہے. مشیر سندھ حکومت مرتضی وہاب کا جواب الجواب. انہوں نے فرمایا کہ کورونا سے لڑنے والوں اور بھیک مانگنے والوں میں فرق کیجیے حضور. پی ٹی آئی کے علاوہ ایک دنیا ہماری کوششوں کی معترف ہے. یہ تھا مرتضی وہاب صاحب کا کہنا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ندیم اصغر قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے, اور محترمہ آنسا غزالہ سیفی صاحبہ بذات خود بنفس نفیس اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے میں محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ کو زحمت کلام دینا چاہوں گا. میڈم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ میڈم اللہ کا شکر ہے, احسان ہے پروردگار عالم کا. پوچھنا یہ تھا کہ ابھی تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں میڈم اس غریب 2 سال کے رحیم یار خان کے اس بچے کی پھانسی کو, جس کو اس کے باپ نے بھوک سے تنگ آ کر, فاقوں سے تنگ آ کر, لاک ڈاؤن سے بیزار ہو کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر میں پھانسی دے ڈالی. ابھی تو میرا خیال ہے اس کی اگلی منازل بھی طے نہیں ہو پائی ہوں گی صحیح طریقے سے. اور ابھی خان صاحب نے یہ جو دکھ دیا ہے پوری قوم کو, انہوں نے فرمایا کہ غریب بھوکے ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے,
غریب بھوکے ہوں، ان کا قتال ہو تو وہ عثمان بزدار کو جا کر کے پیٹھ تھپ تھپا دیتے ہیں، کہتے ہیں شاباش بچے خوش رہے. 1.5-2 مہینے کے بعد وہ جاتے ہیں سانحہ ساہیوال پہ جا کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس بلوا کر کے ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، فوٹو سیشن کھنچواتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کہاں گیا انصاف، کدھر گئی وہ دکان وہ جو چل رہی تھی ہمدردی کی، کچھ پتہ نہیں چل رہا. کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. غریب کو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، غریب تو بیچارہ مر رہا ہے. میڈم کچھ فرمائیے گا. دیکھیے آپ بہت سارے معاملات کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں. اس وقت جو معاملہ ہے وہ کورونا کا ہے اور کووڈ-19 کی جو پینڈیمک کی سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ ساری بات چیت اس وقت ہو رہی ہے. اور جو عوام الناس کے اوپر اس وقت اس بیماری کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ڈیفیکلٹ حالات سے آلریڈی گزر رہی تھی، نہ کہ یہ کہ اس وقت یہ اس قسم کی پینڈیمک آ گئی جو کہ جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنے پڑ رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن اس حد تک نہیں کر سک رہے کہ گھروں سے نہ نکلیں. ان کے لیے یہ خاص اتنا بڑا پیکج دیا گیا ہے. آپ کو سراہنا چاہیے کہ ایسے پیکج کو جو کہ ہر غریب آدمی تک رسائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اتنے سارے لوگ ہیں جو اس سے اس بیماری کا شکار نہ صرف یہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہے ہیں. بیمار لوگوں کی پرسنٹیج جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ سلولی پہلے کم ہوئی اور اب پھر بڑھ رہی ہے. تو اس کو روکا نہیں جا سکتا لوگوں کو، اور اسی لیے ان کو ان کے گھروں میں ان کو میسیجز بھیجے گئے، ایک آسان طریقہ اختیار کیا گیا تاکہ وہ آ کے اپنے پیسے کلیکٹ کر سکیں. 12,500 روپے کی رقم ایک غریب آدمی کے لیے اس وقت جب کہ گھر میں راشن بھی نہ ہو ایک ایسی رقم ہے کہ تھوڑا سا ان کو ایک پیسج مل رہا ہے، آسانی مل رہی ہے. حالات جو ہیں وہ کہہ کے نہیں آئے، بیماری کہہ کے نہیں آتی ہے، اور یقیناً اکنامک کنڈیشنز بری ہیں، اور انہی کو حل کرنے کے لیے غریب آدمی کا پرائم منسٹر سوچ رہے ہیں. اگر آپ ایک آدمی کے سچے جذبے اور اس کی ایک قدر نہیں کریں گے اور گورنمنٹ کے اس سٹیپ کو آپ ابھی بھی آپ اس کو ڈسریگارڈ کریں گے تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں نہیں خدا کس طرح نخواستہ سے میں آپ ڈس کو ریگارڈ کرنے اس والا پہ کون ہوتا ہوں. میڈم وہ روہنگیا کس طرح سے خان کا آپ 2 کو سالہ بچہ کل ہم نے اس پر سٹوری بھی کی تھی، اس پہ بات بھی کی تھی. اس کے باپ نے غربت سے تنگ آ کر، بیروزگاری سے تنگ آ کر، لاک ڈاؤن سے تنگ آ کر اس کو پھانسی دے دی. اس کی شان میں اگر آپ 2 جملے کہیں تو پھر میں اپنے اگلے مہمان پہ جاؤں. دیکھیے بہت یہ دکھ کی بات ہے، اور بہت زیادہ یہ اس کے لیے کچھ بھی کہنا، اور نہ جانے کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہ بیماری کا شکار ہوں، ان کی ذہنی حالت اس قسم کی ہو کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو اس حالت تک پہنچائیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، بٹ ہوا. اور اس کی جو ہے اور یہ اس صوبے میں ہوا، نوٹس بھی یہ لیا زیادہ گیا آبجیکشنیبل ہے، ہے یہ اور اس اس کو صوبے دیکھا میں جا ہوا رہا ہے. جہاں مگر عثمان بزدار اصل صاحب جو بات ہیں یہ ہے ان کا اقتدار پھل پھول رہا ہے. اصل نہیں، دیکھیے کسی کا اقتدار پھل پھول نہیں رہا ہے اس وقت حکومتیں، تمام صوبے، تمام مشینری، سب لوگ صرف اس بات پہ کوشش کر رہے ہیں، تمام صوبے، کہ کسی نہ کسی طرح انسانوں کو ریلیف دیا جائے، اور رائٹ. کسی نہ کسی طرح غربت کے جو اس کٹھن لمحات ہیں اس میں ان کا ساتھ دیا جائے غریب عوام. ٹھیک ہو گیا میڈم، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ندیم اصغر قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور من کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں. ٹھیک ہے سر، اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان پروردگار عالم کا. سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے 1.5-2 کلو شکریہ ایک ساتھ ہی قبول کیجئے. اگر آپ کوئی دے رہے ہیں تو میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں. سر دے رہے ہیں، پاکستان میں تو مفت میں جو بھی مل جائے لے لو، لائن میں لگ کر کے ملتا ہے تو بھی کیا جا رہا ہے. سر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے صرف 1.5 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب یوسیز کے ماہانہ اخراجات میں 2-2 لاکھ روپے کی کٹوتی کی گئی ہے. دیگر محکموں کے ترقیاتی فنڈز بند کر دیے گئے. قوم کو کورونا سے لڑنا ہے اور وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے مجھے 1.5 کروڑ روپے تزئین و آرائش کرنی ہے. سر اختصار کے ساتھ اگر آپ کچھ وضاحت کریں تو پھر ہم آگے بڑھیں. صدیقی صاحب، اس کی وضاحت تو بہتر یہ ہے کہ جو سندھ کے ترجمان ہے کوئی، وہ زیادہ بہتر کر سکتا ہے. میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات ابھی تک نہیں آئی. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ملکی سطح پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں، پلمبرز کا آپ نے ان کو اجازت دی ہے، الیکٹریسٹی والوں کو، اپنے جو بجلی کا کام کرتے ہیں ان کو اجازت دے، تو کیا
جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوگا مجھے علم نہیں ہے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اگر کوئی کام نکلا ہوگا تو وہ کام کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے گھر میں بھی کام نہیں کر رہے ہیں، میں اپنے کام کروا رہا ہوں، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جی۔ لیکن آپ کی جو بات اگر یہ اس موقع پر یہ ہو کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ تو آواز اٹھائیں گے، میں بھی اٹھاؤں گا، میں بھی اس کو تنقید کی نظر سے دیکھوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں واٹر سپلائی کا مسئلہ بن گیا ہے، سیوریج کا مسئلہ بن گیا ہے، بجلی کا مسئلہ بن گیا ہے، باتھ روموں کا مسئلہ بن گیا ہے، تو اس کے لیے اگر پیسے رکھے گئے ہیں تو اس کو ہم میڈیا کی زینت بنا کر یہ کہیں کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ یہ کر رہا ہے، ان کے اچھے کاموں کو آپ دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیں۔ آج آپ دیکھیں میں نے نہیں کیا سر، یہ WHO کیا کہہ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کی تعریف کر رہا ہے سر، یہ کار خیر شہباز گل صاحب نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سوائے عوام کے پیسے پر لوٹ مار کے آپ کو کچھ نہیں آتا۔ ایک طرف وزیر اعظم ہیں جو اپنی سرکاری رہائشگاہ کو یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کہ جو اس وقت عللے تللے کر رہے ہیں۔ جی سر دیکھیں صدیقی صاحب، پہلی بات یہ کہ جس شخص کا آپ نے نام لیا ہے وہ حادثاتی لوگ ہیں، نابالغ ہیں، سیاسی نابالغ ہیں، اور سیاسی نابالغ اس طرح کے حالات میں بھی سیاسی نابالغوں کا ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، نہ وزیر اعظم میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے، نہ ان کی ٹیم میں سنجیدگی نظر۔ آپ دیکھیں، آپ روز بڑا زبردست قسم کا پروگرام کرتے ہیں، بڑے بولڈ قسم کا پروگرام کرتے ہیں، میں آپ کا بہت منتقد ہوں، لیکن بات یہ دیکھنے والی ہے کہ سنجیدہ لوگ کدھر ہیں PTI کے، کدھر ہیں ندیم چند صاحب، کدھر ہیں سینٹر شفقت محمود صاحب، کدھر ہیں اس طرح کے خان سرور صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، جو ان کے ساتھ جن کی بات پر لوگ عمل کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ لوگ نہیں نظر آ۔ اور اسی طرح PTI کے راجہ ریاض صاحب ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں ندیم صاحب۔ جی سر، اتنی سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی، آپ نے کہا PTI کے سنجیدہ لوگ کدھر ہیں، اور پھر آپ نے ندیم افضل چند صاحب کا نام لیا۔ وہ تو PTI کے کہاں تھے، وہ تو پیپلز پارٹی کے تھے، وہ تو اچانک پیارے ہو گئے PTI کو۔ سنجیدہ بات کو غیر سنجیدگی سے کرنے کے یہ نقصان ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ توقف کیجئے گا تو میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ شاہین خالد بٹ صاحب بہت دیر سے انتظار کی زحمت میں مبتلا ہیں۔ سر، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سر، یہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، آپ نے یہ گانا یقیناً سن رکھا ہوگا، لیکن وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہمارے سامنے آ جائے گی اس کی عملی تفسیر، کہ جب خان صاحب احساس ٹیلی تھون کر رہے ہیں اور سامنے جاوید میرداد اور ان کو ہٹ وکٹ کروا دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں کیا مانگنا ہی رہ گیا ہے۔ سر، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کچھ فرمائیے گا۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا، بات تو سچ ہے اور بات ہے رسوائی کی۔ یہ واقعی رسوائی کی بات ہے، کیونکہ نیوکلیر پاور ہے پاکستان، بھلے ہی ہمیں مشکلات ہیں، بھلے ہی ہماری حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کسی ملک کا۔ اور اب دیکھیے یہ مانگنے والا جو سلسلہ ہے، یہ مشکل حالات میں بھی، کرکٹ کے حالات میں بھی، ہاسپٹل، اسکول، سب کے حالات میں، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، میرا خیال ہے اس میں کافی قدرت رکھتے ہیں، اور اسی لیے اس کو فوری طور پہ کرنے میں وہ عجلت بھی کرتے ہیں، اور میرا خیال ان کو اس میں فخر بھی ہے کہ اس میں پیسے وہ کافی اکٹھے مانگ لیتے ہیں، اکٹھے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت قوم کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایک ایسا لیڈر جو قوم کو امید دکھائے اور یہ بتائے کہ انشاءاللہ ہم اس مصیبت سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوں گے اور کس طریقے سے اس میں سے نکلیں گے۔ کوئی ایسا لیڈر چاہیے جائے کہ فوری طور پہ آپ پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں، اور ان لوگوں سے پیسے مانگیں اوورسیز سے جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی بیس کیمپ بھی ہے، اور ان لوگوں سے مانگیں جن کے بارے میں آپ نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ نیو یارک میں کتنے پاکستانی جو ہیں وہ کرونا وائرس سے وفات پا گئے ہیں۔ یہ ان کے علم میں بات نہیں ہے اور ان کے ساتھ کوئی افسوس نہیں کیا گیا، لیکن جب ان کا ذکر آتا ہے فوراً ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیسے دیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو اوورسیز کے لوگ ہیں وہ تھک گئے ہیں یہ بات کے، اور ان کو وہ سخت نالاں ہیں اس گورنمنٹ سے کہ اس گورنمنٹ نے مشکل کے وقت جو ان کے ساتھ کیا ہے، اور وہ جو لوگ جو سٹرینڈڈ ہیں مڈل ایسٹ میں، اور ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ کبھی بھولیں گے نہیں اس بات کو، اور ان سے صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ اپنی جیب ہلکی کریں اور ہمیں پیسے دیں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، یہ پرائم منسٹرز کا، یہ لیڈرز کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے اور ادارے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ اس وقت اگر کر سکتے ہیں تو ایک تو گورننس کا خیال رکھیں جس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ
قوم کو امید، لیڈرشپ دے، لوگوں کو بتائیں کہ اس مشکل وقت میں سے ہم کس طریقے سے نکلیں گے۔ ایک ان کو مسئلہ پڑا ہے مساجد کا، آپ دیکھیے کتنے بھونڈے انداز میں اس کو ڈیل کر رہے ہیں، یعنی اتنی جرت نہیں ہے۔ اور پھر جب موقع آتا ہے تو پھر پروونسز کو اس وقت آپ لبریٹ کر دیتے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ یہاں پہ چاہیے کسی کو جرت سے فیصلہ کرنا اور رائٹ سر، گاٹ یور پوائنٹ محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ۔ یہ مجھے بتائیے گا میم، گورننس کی بات کی شاہین خالد بٹ صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کا سوال بھی کچھ گورننس سے ہی متعلقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کہاں ہے، عوام کو بھکاری بنا دیا گیا، سربراہ احساس پروگرام شہریوں کو لائنوں میں لگا کر تصاویر بنواتی ہیں، جب تک آٹے کے تھیلے کے ساتھ تصویر نہ بنے غریب کی مدد نہیں ہوتی۔ میڈم غریب تو مر گیا۔ میرے خیال میں نہیں، یہ بات جو ہے یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ اور بڑھا چڑھا کے پیش کی گئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو تھیلے کے ساتھ تصویر کھنچائی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگوں کو اس وقت تھیلے اور چیف پیسے جسٹس صاحب فراہم کے کیے ریمارکس گئے، تھے میڈم۔ کسی کی تصویریں نہیں کھینچی۔ میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک لیڈر، جیسے شاہین صاحب نے کہا کہ لیڈر جو ہوتا ہے، لیڈر کی ضرورت ہے، یس لیڈر اویلیبل ہے، اور لیڈر ہی ہے جس کو 76 کروڑ روپے کی کچھ گھنٹوں کے اندر پاکستانی عوام نے نہ صرف باہر سے بلکہ لوکلی بھی مدد کی ہے، اور اس لیے کہ وہ اس آدمی کی ایک انٹیگریٹی ہے، اس آدمی کا ایک لحاظ ہے، ورنہ اگر وہ چور اچکا ہوتا یہ لیڈر ہمارا تو کوئی اس کو 2 روپے بھی نہ دیتا۔ اور صرف 3 گھنٹوں یا 2.5 گھنٹوں کے اندر وہاں پہ انہوں نے، جس میں پرائم منسٹر کی اپیرنس بہت شارٹ تھی، اس کے باوجود 2 ارب 76 کروڑ روپے عوام کی مدد کے لیے لوگوں نے جمع کیے۔ اگر قوم اس وقت متحد ہو رہی ہے، اپنے عوام کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں ان کو کسی بھی طرح سے فلاح میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کیا حرج ہے اگر پاکستانی عوام پاکستان کے غریب غربا کے لیے پیسے جمع کر کے دے ایک ایسے لیڈر کو کہ جو ایمانداری سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا عوام کے اندر؟ تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب باہر کے ملکوں نے اور IMF تک نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک ریلیف دیا ہے، اور جب یہ ریلیف چاہیے اس ملک کو، ہم نہیں دیکھ سکتے اپنے غریبوں کو مرتے ہوئے اس وقت، ان کے کام بند ہو گئے ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے۔ یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر پروگرام میں ہمیں ہمیشہ ان حالات کا ذکر ضرور کرنا چاہیے جس سے اس وقت پوری دنیا گزر رہی ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں کو اس وقت اس بیماری سے کوئی مستثنا نہیں ہے، چاہے وہ پاکستانی امریکہ میں مقیم ہو یا امریکن جو وہاں کے گورے ہیں وہ، کسی مذہب کسی دین سے بالاتر ہے اس وقت یہ بیماری۔ اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ذمہ داری کے ساتھ، بار بار جو حکومت نے ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ جی آپ لوگوں کو سوشل آئسولیشن کرنی ہے، ایک دوسرے سے دور رہنا ہے، کوئی مجمع نہیں اکٹھا کرنا، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ لوگوں سے زیادہ تعلق ہو، اس لیے کہ بیماری جو ہے وہ کسی کی شکل دیکھ کے نہیں آئے گی، کسی کا نام اور رتبہ دیکھ کر نہیں آ رہی ہے۔ بات درست ہے، ہمیں بات درست ہے اور آپ کی۔ تبھی یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عام لوگ جو ہیں وہ اس کے پھندے میں زیادہ مشکل میڈم تھوڑا سا توقف کیجیے گا، یہاں مجھے بریک کی کال دے دی گئی ہے، بریک آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب، نفیسہ شاہ صاحبہ نے FIR کاٹی ہے وزیراعظم پاکستان کے خلاف، فرماتی ہیں کہ وزیراعظم کچھ طبقوں کو سندھ حکومت کے خلاف اکسا رہے ہیں، پرووک کر رہے ہیں، اگنائٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وزیراعظم دانستہ طور پر وزیر اعلیٰ سندھ کی کرونا وائرس کے خلاف ساری محنت پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں۔ جناب کچھ تبصرہ اس پہ کیجئے، پھر اس کے بعد پھر کاؤنٹر اگر کرنا ہو تو کروں۔
सिद्दीकी साहब, आप पहली बात यह है कि आपके सामने है सारी चीज़, पूरी कौम के सामने है कि एक माह के बाद उन्होंने 2-3 मिनिस्टरों को भेजा। अभी जिस शख्स का आप पहले नाम ले रहे थे, वो गलबात की वजह से, मैं तो उनके गलबात की वजह से, वो पंजाबी कहते हैं बड़ा गलबाती है, वो यूनिवर्सिटियों से निकले, पंजाब से निकले, अब वफाक में आ गए। उन जैसे लोगों को उन्होंने कहा कि सिंध के ऊपर बात करें। पहली बात यह कि अगर नफीसा शाह ने यह कोई गलत बात तो नहीं की। एक तरफ आप कहते हैं कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, फिर कहते हैं आप स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, फिर आप कहते रहे कि लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए, फिर आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ, अगर लोगों में ये फैल गया, ज़्यादा फैल गया, तो हमें सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा। भाई, जब पूरी कौम, आपको पूरा सूबा भी कह रहा है, WHO भी कह रहा है कि आप ये गलत फैसले कर रहे हैं, आपको सख्त लॉकडाउन करना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि लोगों को क्या बनेगा। बात आपकी जायज़ है, इस बात से मैं इनकारी नहीं हूँ कि लोगों का क्या बनेगा, लेकिन लोगों को बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, वो भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर नफीसा शाह कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी अपनी बातें की हुई, उनके ऊपर वो अमल नहीं कर रहे, खुद तो वो कहती है गवर्नमेंट है कि डिस्टेंस ही रखनी चाहिए, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप PIA में लोगों को बाहर से लेकर आ रहे हैं और बाहर लेकर जा रहे हैं, एक सीट का बीच में सेंटर में एक सीट खाली रहनी चाहिए, लेकिन आप पैक करके लेकर जा रहे हो, पैक करके ही लेकर आ रहे हैं। क्या उस वक्त गवर्नमेंट को जो है मस्जिदों में तो याद आ रहा है कि हमें 3 फुट के ऊपर बैठना चाहिए, 6 फुट के ऊपर बैठना चाहिए, 20 नकाती आपने SOP बना दिए हैं, तो क्या ये PIA के लिए नहीं है, ये ओवरसीज़ के लिए नहीं है? ओवरसीज़ जो 20 लाखों की तादाद में UAE में बेरोज़गार बैठे हैं, रोटी जो पाकिस्तानी गयूर लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके रोटी खाते हैं, यूरोप में मेहनत और मजदूरी करके रोटी खाते हैं, पूरी दुनिया में मेहनत और वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, वो खैराती अदारों से भीख मांग कर रोटी ले रहे हैं, उनके बारे में तो आप बात नहीं कर रहे। दुरुस्त है, लेकिन यहाँ नफीसा शाह साहिबा ने एक बात और की है जिसे मानने में तरद्दुद होता है सर, तकलीफ होती है, मतलब तौल और करहन भी इस बात को माना नहीं जा सकता। उन्होंने मिदत फरमाई सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचूहू साहिबा की, जो बार बार कोरोना खतरात से आगाह फरमा रही हैं। जनाब इमन, एक ज़िमनी खबर आपकी खिदमत में पेश कर दूं। कराची में कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ने लगे, रोज़ाना 60 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। अगर आपकी खिदमत में वो साउंड बाइट अगर आपने नहीं सुना तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी मेहनत से इंशाअल्लाह वो भी पेश कर दिया जाएगा, जिसमें कुत्ते के काटने पर मोहतरमा अजरा पेचूहू साहिबा ने बच्चों को नसीहत देते हुए कहा था कि बच्चे कुत्तों को पत्थर ना मारे। मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा ने एक ट्वीट दागा था कुत्तों के क़िताल पर, उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है। सर, अजरा पेचूहू साहिबा का नाम लेकर के इस सारे मामले को कंट्रोवर्शियल करने की क्या ज़रूरत थी? उनके साथ तो और बहुत सारे मामला जुड़े हैं, उनकी इनएफिशिएंसीज, उस पर भी WHO बहुत सारी चीज़ें कह चुकी है। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के हवाले से वो भी तो एक तारीख़ है। अजरा पेचूहू के तो ये अल्फाज थे जो मैं कोट कर रहा हूँ कि मैं खुद अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं हूँ, जिस पर मैंने प्रोग्राम भी दागा था, लेकिन बिलावल साहब ने उन पर एतमाद दिया, एतमाद का इज़हार फरमाया, महज इसलिए शायद कि वो उनकी फुप्पो हैं। पहली बात ये, वैक्सीन जो है वो इंडिया से आनी थी। दूसरा, अगर किसी ने ये कहा है, मैं अभी सारी कौम को कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये वायरस बड़ा ख़तरनाक है, इससे आप एहतियात करें, अगर एहतियात करेंगे तो इस वायरस से बच जाएंगे। अगर मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि कुत्ते को पत्थर ना मारें, तो कोई जुर्म तो नहीं कहा, उन्होंने बच्चों को समझाया है। आज हम अपने बच्चों को नहीं समझा रहे। मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे मेरा बड़ा भाई भी कह रहा है कि यार तुम स्टूडियो में ना जाओ, कोशिश करो स्काइप पे प्रोग्राम कर लो, टेलीफोन पर कर लो। मेरे जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे कहते हैं कि यार तुम इत्याद करो, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये उसको मानते हुए भी जरा हिजाब आता है। कुत्तों के क़िताल का बंदोबस्त करने के बजाय मेरे भाई अभी कोरोना की बात करो, कोरोना की बात सर, ये वोट आपको उन्हीं बच्चों के वालिदैन देते हैं जिनको आप ये नसीहत फरमा रहे हैं कि उन्हें कुत्ते से दूर रहना चाहिए। शख्सियात की बात नहीं है, इस वक्त हमें शख्सियात की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें सिद्दीकी साहब सिर्फ और सिर्फ जरूरत है इस ग्लोबल इशू से किस तरीके से हमने निपटना है, किस तरीके से अपनी कौम के साथ बेहतरी करनी है, किस तरीका मुहैयर हजरात ने गरीब लोगों की अमदाद करनी है। देखें ना, हम इन इशूज को करें और इन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर हम शख्सियात, हो सकता है मेरी शख्सियत गलत हो सकता है मैं गलत, मैंने
کوئی الفاظ ہوں میں غلط کر سکتا ہوں، لیکن ہمیں پالیسی بنانی چاہیے. پالیسی بنا کر چلیں گے تو ہم بہتری کر سکیں گے. جیسے سینیٹر صاحب نے کہا ہے مسلم لیگ نون کے جو شہین خالد صاحب ہیں کہ باہر کے لوگوں کو آپ کے اوپر اعتماد تھا، آپ کے اوپر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، آج وہ آپ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ خدا را کسی طریقے سے آپ ہمیں لے کر بیچ میں ہی رہ گئی، اس کا جواب نصیب نہیں ہوا لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی. سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب، جناب شہباز شریف صاحب نے آج وزیر اعظم پاکستان پر طنز فرماتے ہوئے کہا ہے کہ ملک ٹیلی تھون سے نہیں چلتے. خان صاحب کی حکمت عملی آٹا چینی ڈاکوں میں جھلکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میڈیا کو میر شکیل سے منضبط کرتے ہوئے اس کی رہائی کی فریاد بھی کر ڈالی. سر یہ میر شکیل کے لیے سب کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا ایسا مسئلہ ہے؟ کیا ایسی رشتہ داری ہے میر شکیل سے؟ میڈیا کو آپ نے صرف میر شکیل سے کیوں جوڑ رکھا ہے؟ مطلب میں میڈیا نہیں ہوں، کوئی اور میڈیا نہیں ہے، دوسرے لوگ میڈیا نہیں ہیں. یہی وہ گروپ تھا نا کہ جس کی گردن دبائی تھی سابق وزیر اعظم جناب محترم میاں نواز شریف نے اپنے دور میں، جس پر یہ ٹائیں ٹائیں کرتے ہوئے روڈ پہ آ گئے تھے. انہوں نے پوری ایک کیمپین بھی لانچ کی تھی، بہت سارے کام کار خیر انہوں نے آپ کی حکومت کے خلاف بھی کیے تھے. خیر یہ بتانا تو مقصود نہیں ہے، لیکن ذرا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی اس طنز اور دیگر باتوں پر اگر آپ تذکرہ فرما دیں پھر اس کے بعد میں آگے جاؤں. دیکھیے گزارش ہے صدیقی صاحب، اس میں کوئی شک تو نہیں کہ میر شکیل الرحمان جو ہیں میڈیا کے ان کے ایک بہت امپورٹنٹ ایک میڈیا کا پورا ہاؤس کے وہ اونر بھی ہیں. اور ٹھیک ہے آپ کہیں گے وہ اپنے آپ کو صحافی نہیں سمجھتے، بہرحال ان کا تعلق جو ہے وہ صحافت سے تو ہے. اب اس کو اس سے آپ انکاری نہیں ہو سکتے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، پر ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کا میڈیا سے تعلق نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مسلم لیگ نون کا جو میڈیا کے بارے میں جو انسٹانس ہے وہ صرف یہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے میاں شہباز جب لندن سے واپس آئے ابھی، تو آتے ہی جو انہوں نے پہلا فنڈ کلیکٹ کیا تو اس سے ہم نے میڈیا کے تمام لاہور پریس کلب میں جا کے اور دوسری پریس کلب میں جا کے میڈیا کے جتنے حضرات تھے ان کے لیے ہم نے ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کی جو پرسنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے ان کو ہم نے جو چیزیں ضروری چاہیے تھیں ان کو دی. اور انشاءاللہ کراچی پریس کلب کے لیے بھی ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات تو پریس کیونکہ ہم نے محسوس کیا کہ اس پوری جنگ میں ڈاکٹرز اور جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ اپ فرنٹ لڑ رہے ہیں اور ان کو ہمیں پوری طرح سپورٹ کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. باقی رہی میر شکیل الرحمان کی، یہ ان کا ذاتی مطلب میاں شہباز جو ہیں وہ گائے بگائے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. ہم کون سا ان کے لیے لے کے تو پوری جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ان کا ذکر نہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے کہ ان کا تعلق میڈیا سے تو ہے. ٹھیک ہے، ان کو کوئی ناپسند کر سکتا ہے، ان کے لیے ان سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ میر شکیل الرحمان جو ہے ایک بڑا اہم نام ہے میڈیا کے حوالے سے اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پچھلے سر میر شکیل کی کنٹریبیوشن پہ جائیں گے نا آپ، ایک تو منہ کا مزہ خراب ہو جائے گا، دوسرے پھر بات بحث تک پہنچ جائے گی اور مطلب معاملات دبیں، کیونکہ میر شکیل کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان کی 2 نمبر ڈاکیومنٹریز، دوسرا وہ جو امن کی آشا وہ جلایا کرتے تھے بلا وجہ کی اس طرح کی، مطلب اس سلسلے کو میرے خیال ہے دور ہی رکھتے ہیں. یہ ٹیلی تھون پر جو اعتراض داغا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ سر ٹیلی تھون میں نے جیسا آپ سے کہا یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں اور مجھے پورا اتفاق ہے میاں شہباز صاحب سے اس بات کے اوپر کہ ایک ہی فن ہے اپنا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو جب انہوں نے کرکٹ کو خیر بات کہی تو اس کے بعد انہوں نے ایک کام کیا، فنڈز اکٹھے کیے اور ڈیفینیٹلی ہاسپٹل بنایا اور بھی کام کیے، لیکن ان کی جو بیس تھی وہ فنڈ کلیکٹ تھی اور اس میں ان کو خاصا ان کو تجربہ بھی حاصل ہے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں. لیکن ملک کو چلانے کے لیے ٹیلی تھون سے ملک واقعی نہیں چلتے. ملک کے مسائل بڑے گمبھیر اور بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر صرف مسئلہ پیسے کا ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ کے پاس جس طرح بھی آپ کو جو ہمارے ریلیجس فیکٹر ہے، جو مساجد کے ہمارے مولانا حضرات ہیں ان سے ڈیل کرنے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ ان سے ڈیل نہیں کر پا رہی، اور بالکل بزدلوں کی طرح جو ڈیسیژن ان کو خود لینا ہے اس کو انہوں نے پروونسز کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ صوبے جو خود فیصلہ کر لیں. رائٹ سر، یہاں مجھے بریک کی کال دے دی گئی ہے انفارچونیٹلی. بریک بعد پھر اپنی گفتگو کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لاسٹ سیگمنٹ.
वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। मैडम ये मुझे बताइएगा, शहबाज गिल साहब ने जो फरमाया कि पीपल्स पार्टी डॉक्टर्स को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, डॉक्टर्स दरअसल सूबाई हुकूमत से फ़ायदा ले रहे हैं, ये महज सुनी सुनाई है या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक भी है? और अगर हकीकत से ताल्लुक है तो क्या इसका ताल्लुक उस एक इंक्वायरी से भी है जिसका कल इंकशाफ किया गया था, यानी वो जो 300 प्लस अमवात का वज़ीर आला सिंध ने दावा किया था, जिसके बाद फिर हसास इदारों की जानिब से वज़ीर आज़म को कंप्लेन की गई, उसके बाद फिर एक ग्रेड 20 के अफसर की सरबराही में एक इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, बट यकीनन ये बात जो है जो चीफ मिनिस्टर साहब ने आज से 3 दिन पहले कही थी कि इतनी सारी अमवात हुई हैं, मगर फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इतनी सारी अमवात का हम नहीं बता सकते कि वो सारी अमवात जो है वो कोविड-19 की वजह से हुई हैं कि नहीं। बट जिस तरह से उन्होंने डिस्क्लोज़ की थी न्यूज़, उससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि सारे लोग जो कि मरे हैं वो शायद कोरोना वायरस ही की वजह से मरे। मुझे इस बात का थ्रू आउट ये जो प्रोग्राम आपका चला, इसमें बड़ा अफसोस है कि कायरा साहब और शाहीन साहब ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्राइम मिनिस्टर के एक पॉजिटिव इनिशिएटिव को बड़े नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया है आपके प्रोग्राम के अंदर। एक ऐसा शख्स जो कि अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है पाकिस्तान का सरबराह होने के नाते कि वो पाकिस्तानी शहरियों को जो कि इस वक्त बुरे हालों में हैं और रोज़ कमाने वालों के पास इस वक्त कोई पैसे नहीं हैं, उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये बैठ के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और इस वक्त भी शहबाज शरीफ को के नैरेटिव को किसी तरह से पॉजिटिव तरीके से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इस शख्स ने वो पैसे मुल्क से बाहर तो नहीं लेके गया ना, अपने मुल्क में अपने लोगों पे खर्च कर रहा है। क्या आप लोगों को बुरा लग रहा है कि आपके पैसे जो हैं वो अपने मुल्क वालों के ऊपर ही खर्च हों? क्या ये अच्छा लगता कि वो किसी बोर्ड के लॉन्च के थ्रू पाकिस्तान से बाहर कहीं चले जाते किसी खूबसूरत अदाकारा या मॉडल के हाथ? मतलब जो चीज़ें पॉजिटिव और अच्छे अंदाज में हो रही हैं, जो जिसमें मैंने थ्रू आउट जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दरमियान, मैंने एक दफ़ा भी पीपल्स पार्टी के किसी बंदे के खिलाफ कोई बात नहीं की, इसलिए कि हो रही होंगी 10 बातें गलत, हो रही होंगी 10 बातें सही। इस वक्त कौम को यकजा करने का वक्त। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कौम को यकजा करो, एक उस पे लेकर आओ, और दूसरी तरफ आप मुसलसल प्राइम मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कि आप ये नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी पॉजिटिविटी, आप खुद देख लें कि 2.5 घंटे के अंदर जो पैसे जमा हुए हैं वो कोई जाली फिगर्स नहीं है, वो लोगों ने प्लेज किया है पैसा और देने की, अपने लोगों को मदद करने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हाथ में वो पैसे दिए। आप क्या डॉक्टर्स पर आए ना मैडम, डॉक्टर्स ने क्या फायदा लिया सूबाई हुकूमत से, क्या अंदाजा है आपका? देखिए डॉक्टर जी हो जो हैं ये दिन के कंट्रोवर्शियल हैं, मगर इस वक्त मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहती, इसलिए कि देखिए इस वक्त मौजूए बहस जो है वो अहम चीज़ इस वक्त कोरोना वायरस है। हाँ, कुत्तों के कांटे की वैक्सीन होनी चाहिए सिंध गवर्नमेंट के साथ पास, क्योंकि वो भी एक बच्चों को इस तरह से एक तरफ आपकी बात पीपल्स पार्टी तक पहुंच गई और इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ हुआ तो वो कुछ ना कुछ जरूर कर ही लेंगे। जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ मैडम। इस्तीफा देना चाहिए मैडम गजाला जी, इस्तीफा तो खैर आप फौरन मांगेंगे जी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, अभी प्रोग्राम के बाद देते हैं आपको, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम। नदीम साहब, जनाब मन ये मुझे बताइएगा, ये जो खौफ का कारोबार इस वक्त सूबे में हो रहा है, कल इसमें अपना खातिर खा हिस्सा वज़ीर ख़ारिजा ने भी बताया, उन्होंने बताया कि मई या जून में, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जो है वो गज़ब ढा देगा। नफीसा शाह साहिबा ने भी फरमाया कि हम हर लम्हा ख़तरे से दो चार हो रहे हैं। जनाब वाला उन्होंने WHO की ख़तरात की भी बारे में बात की कि WHO पहले ही कह चुका है कि इस हवाले से मज़ीद चैलेंजेस जो हैं वो सामने आ सकते हैं। डॉक्टर्स की इंतबाही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं सर, ये डॉक्टर्स फी सबीलिल्लाह फुदक रहे, सरकारी डॉक्टर जिनकी नौकरी सूबाई वज़ीर सेहत की मरून मिन्नत है। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मे बी, शायद, मे बी नॉट।
اپنے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے ڈاکٹرز کو اب یوز کیا جا رہا ہے، یہ کہنا تھا شہباز گل صاحب کا. سر کچھ سمجھ میں آ تو رہی ہے بات، لیکن آپ تردید کریں گے تو میں مان بھی لوں گا. آپ یقین جانیے آپ اچھے آدمی ہیں، میں آپ کی بات مان بھی سکتا ہوں، لیکن قائل کچھ ایسے کیجئے گا کہ بٹوین دا لائن آپ سن 70 سے شروع کریں گے تو میں بور ہو جاؤں گا تو پھر میں انٹروین کروں گا تو پھر بحثہ بحثی ہو جائے گی، دنگل ہو سکتا ہے. اس لیے بٹوین دا لائن ذرا جواب عنایت کیجئے. نور العارفین صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ کیا پنجاب کے ڈاکٹرز بھی سندھ والے ہی ان کی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ آ جائیں، جب آپ نے ڈنڈے مارے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا ہے بلوچستان میں، کیا وہ بھی سندھ والے لوگوں نے انہیں کہا تھا؟ اور آج اگر پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی گورنمنٹ کے منسٹر خان سرور صاحب کا انٹرویو آیا، ڈاکٹر طاؤ رحمان صاحب کا انٹرویو آیا، تو انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ اس مہینے کے اینڈ تک اتنی لوگ بڑھ جائیں گے. تو کیا یہ پیپلز پارٹی یا سندھ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے؟ دوسری طرف میں اب آپ آ جاؤں، یہ اتنا آگے آ جاتے ہیں. جس طرح میری محترمہ بہن کہہ رہی تھیں کہ جی دیکھیں بڑے پیسے اکٹھے کیے، پیسے انہوں نے ڈیم کے نام پر بھی، ایک وہ چیف جسٹس صاحب تھے ان کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ پر اکٹھے کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا میں ڈیم کا پیرا دوں گا. آج کل وہ پیرا بھی ختم ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے. دوسرا ایک اور ان کا سکینڈل آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں انرجی کے اوپر. یہ دیکھ لینا آپ میری یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جس طرح آپ ایک وہ شخص کا بار بار نام لے رہے ہیں، وہ کیا نام ہے، گل باتی جو ہیں وہ شہباز صاحب، ان کا آپ بار بار نام لے رہے ہیں، اور یہ کل کو ڈیفینڈ کریں گے اس سکینڈل کو. جس طرح چینی کے اور آٹے کے سکینڈل کو کسی سنجیدہ آدمی نے آ کر ڈیفینڈ نہیں کیا. انرجی کا سکینڈل آ رہا ہے خسرو مختار پر، ندیم بابر پر، رزاق داؤد صاحب پر، اور آپ کو چند دنوں میں چند منسٹر نظر آ جائیں گے جو اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ سندھ جو ہے، میں جو بار بار کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو پالیسی بنانی چاہیے. جب سندھ کہہ رہا ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں، ہمیں جو کٹس منگوا کر دیں، ہمیں جس چیزوں کی میڈیکل کے لیے ضرورت ہے وہ ہمیں باہر کے ملکوں سے منگوا کر دیں، وہ وفاق منگوا سکتا ہے، پیسہ سندھ دینا چاہتا ہے. لیکن جو جہاز ہیں جائیں گے تو لے کر آئیں گے، وہ وفاق نے کرنا ہے، اور وفاق اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا. ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم میں کنفیوژن ہے، ان کی ٹیم میں کنفیوژن ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر ایک طرف وہ دنیا کی طرف بات کرتے ہیں کہ کرونا یہ بڑھ جائے گا، اگر وزیر خارجہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر طاؤ رحمان صاحب کہہ رہے ہیں، خان سرور صاحب کہہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم نے تو توقف کی استدعا ہے. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. شاہین خالد بٹ صاحب، جناب نیب میں پیشی سے دوبارہ معذرت کر لیے شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے بتایا کہ میرا امیون سسٹم کینسر پیشنٹ ہونے کی وجہ سے مدافعت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، اس لیے مجھے اس رسک میں نہ ڈالا جائے. نیب نے 4 مئی کو ایک بار پھر ذاتی طور پر طلب کر لیا ہے. سر نیب پہ یاد آیا، چیئرمین نیب نے مزید 6 نئی انکوائریز جو ہیں وہ منظور کر لی ہیں کہ ان کے بارے میں انکوائریز ہونی چاہیے. سر وہ پہلے والی بھگتا لیتے، ذرا صحیح سے پتہ چل جاتا. آٹا چینی بحران پر میں پروگرام کر کر کے تھک گیا، اس کے بعد پھر ادھر ادھر کی چاند ماری سے کام چلانے لگے لوگ، اینکران کرام، میڈیا. جب ہم سب تھک گئے تو چیئرمین نیب کو خیال آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر انہوں نے نوٹس لے لیا. تو اس نوٹس کا کچھ ہوگا، ان انکوائریز کا کچھ ہوگا، یا یہ ایسے ہی ہوائی فائرنگ ثابت ہوگی؟ صدیقی صاحب، نیب کا جو رول رہا ہے پچھلے 2 سال میں خاص طور پہ، اس کے بارے میں بار بار ایک ریپوٹیشن یہ ہے، اسی کو میں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ جب کبھی انہوں نے اپوزیشن کو یا اپوزیشن کسی فرد کو انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں یا ان کو بیڈ ماؤتھ کرنا چاہتے ہیں تو نیب ایکٹیو ہو جاتی ہے. یہ آپ نے دیکھا. ابھی تک کوئی فیصلہ تو ہوا کوئی نہیں. میاں شہباز ان کے پاس اتنی دیر رہے کہ ان سے انہوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا، ان کو ایک بار بھی بلا کے ڈیٹیل میں ان سے سوال نہیں کیے، اور اب بھی انہوں نے انکاری نہیں کیا. انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کینسر سروائیول ہیں، اور اس کے لیے ان کا امیون سسٹم جو ہے کمپرومائزڈ ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نہیں آتا. انہوں نے کہا آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے ویڈیو لنک پہ بات کر لیں، مجھ سے پوچھ لیں، وہ دینے کو تیار ہیں. تو بات تو صرف یہ ہے کہ ایسے ہی انہوں نے بھی ایسے سوال ہے ہی کوئی نہیں ان کے پاس سوال کرنے کے لیے. سیدھی بات ہے. یہ تو ایک پروسیس ہے کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں وہ نیب کی طرف آ رہے ہیں، پھر وہ جا رہے ہیں، پھر وہ آ رہے ہیں. اس طریقے سے ایک عام امپریشن ہوتا ہے کہ شاید یہ سب مجرم ہیں. بس یہ ایک امپریشن دینے کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. سوال کر لیں ان سے، وہ انکاری تو نہیں کر رہے، ان سے سوال پوچھ لیں.
وہ سوال کا جواب دے دیں سر گے. سوال ان کر کو کے بلا آپ نے مجھے ایک کرنا- شعر یاد دلا دیا. یہ- محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ، جی. سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب، ندیم اصغر قاہرہ صاحب، سر گما نہ کر مجھے جرت سوال نہیں، گما نہ کر مجھے جرت سوال نہیں، محض ڈر ہے تجھے لاجواب کر دوں گا. اور اس کے بعد جو ہوگا، میں چاہتا ہوں کسی روز میرے سیٹ پر ایسا ہو، میرے بیک گراؤنڈ میں یہ شعر لکھا جائے: ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس سے انٹرویو کیجئے اسے خفا کیجئے. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ، سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب، ندیم اصغر قاہرہ صاحب، سر بہت بہت شکریہ میڈم آپ کی آمد کا. مشکور ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی کل حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.